सुबह मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला देख रहे हैं आप खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस सिलसिले में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम माश शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, बस मुझ पर अच्छे तरीके से दुरूद पाक पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। एक आयत आपको सुनाता हूँ। बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसने 20 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की और फिर 20 साल तक नाफरमानी की। आईना देखा तो दाढ़ी में एक सफेद बाल था। वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा अज़्ज़ वजल, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की है, 20 साल तेरी नाफरमानी में गुजर गए। या अल्लाह, अगर मैं तेरी तरफ आऊं तो क्या तू मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी कि तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तुमने हमें छोड़ दिया और हमने तुम्हें छोड़ दिया। तूने हमारी नाफरमानी की और हमने तुझे मोहलत दी, और अगर तू तौबा करके हमारी तरफ आ जाएगा तो हम तेरी तौबा को कबूल कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी करीम, बड़ी रहमान और बड़ी रहीम ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई करीम नहीं है, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई रऊफ नहीं है। बड़ी बरकत वाला रब है हमारा, बड़ी शान वाला, बड़ी अजमत वाला रब है हमारा, बड़ा लुत्फ़ो करम फरमाने वाला रब है हमारा। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सबको तौबा करते रहना चाहिए। तो हम किस तरह नेक रह सकते हैं, अपने आप को नेक बना सकते हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह आज सिलसिले में मदनी फूल जारी और सारे रहेंगे। सिलसिले का मौजू है नेक कैसे बनूं। नेक कैसे बनूं, ये आज हमारे सिलसिले का मौजू है। सिलसिले की इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम से। तिलावत कलाम पाक से तिलावत जब भी हो इंतहाई तवज्जो के साथ कान लगाकर तिलावत सुने। अल्लाह करीम हम सब पे रहम फरमाए। आइए तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक आपने सुनी है। आज देखते हैं हमारे नाखन से अभी कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी तैयब भाई। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम्ए रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं
دینے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا لوگ کیا جانے اسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا موت ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا موت ہے اور لا دلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے جگہ بتے تیرا مرحبا ماشاءاللہ آقا کریم کی ثناخوانی بھی سنی ہے، مدنی پھول بھی رہیں گے جاری۔ آج ہمارا سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے نیک کیسے بنوں۔ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد مہروز اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ یہ بتائیے مہروز بھائی، ابتدا موضوع کے حوالے سے ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں کہ نیک کسے کہیں گے؟ جی ہاں، ہمارا جو موضوع ہے آج کا نیک کیسے بنوں، جی تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کلیریفائی کیا جائے کہ شریعت کے دائرے میں نیک کسے کہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نیک شخص ہے کون؟ صحیح۔ سلمان بھائی، ایک تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو بہت سارے پیسے خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، یا جو عمرہ زیادہ کرتا ہے، سال میں بار بار عمرے کے لیے تشریف لے جاتا ہے، یا حج کرتا ہے، زندگی میں کئی حج کیے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے، تو یہ شخص نیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال اس وقت میں نے گنوائے ہیں، یہ سب یقیناً نیکیاں ہیں اور عظیم نیکیاں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ارکان اسلام میں سے ہیں، تو ان کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مطلوب اور ہمارا مقصود جو ہے اس وقت سلسلے میں کہ نیک کیسے بنوں، یہاں پہ جو نیک شخص مراد ہے وہ ہے جو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق فرمائی تو ان کی تخلیق کا ایک مقصد یہ فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا کہ میری عبادت کریں، اگرچہ وہ اس چیز سے بھی مستغنی ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہیں کرے، اس کی کامل ذات میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اب بعض لوگوں کو وسوسہ یہ آتا ہے، ایک تو وہ نیک سمجھتے ہیں، دوسرا بعض لوگوں کو وسوسہ یہ آتا ہے یا ان کا اشکال یہ ہوتا ہے کیا ہم نیک بننا چاہیں تو کیا ہم مسجد میں ہی پڑھیں، ہم گھر نہ بسائیں، ہم گھر نہ جائیں، ہم کاروبار نہیں کریں، ہم کھائیں نہیں، ہم پیئیں نہیں، دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں وہ نہ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں صرف کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت گزارتا ہے، تو پھر یہ اس کی زندگی نیکیوں بھری زندگی ہے، پھر وہ شخص نیک ہے، چاہے بازار میں ہی کیوں نہ کھڑا ہو، چاہے وہ بازار میں کھڑا ہوا ہے اور رزق حلال کما رہا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ میں کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کروں
اور جن لوگوں کی، جن افراد کی کفالت کا میں ذمہ دار ہوں ان کی کفالت کر سکوں، تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت شادی کی جائے، ٹھیک ہے، گھر بسایا جائے، نوکری کی جائے، ملازمت کی جائے، تجارت کی جائے، صنعت اختیار کی جائے، یا زندگی کے دیگر جو امور ہیں وہ اپنائے جائیں، جب ان سے مقصود اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی، ان کے احکامات کی پیروی ہوگی، تو یہ نیکی ہوگی اور یہ شخص نیک کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے نا، طویل واقعہ، اس میں مضمون یہ بھی ہے، کسی بزرگ نے بھیجا بھی جاؤ فلان جگہ پر ایک اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے، یہ کھیر لے جاؤ اور جا کے ان کو کھلانا، رستے میں دریا آئے گا تو دریا کو بولنا کہ بھئی مجھے فلاں بزرگ نے بھیجا ہے، فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، دریا تو میں راستہ دے دے گا۔ وہ جناب کھیر لے کے چلا، دریا کو جا کے کہا، دریا نے راستہ دے دیا، آگے گیا، ان کو وہ کھیر کھلائی، اور اب وہ جو بندہ جو لے کر آیا تھا وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ میں آ تو یہاں گیا ہوں، واپس کیسے جاؤں گا؟ تو اس نے پھر ان بزرگوں سے کہا کہ حضور میں واپس کیسے جاؤں گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم دریا کے پاس جاؤ تو جو ہے وہ اس سے کچھ اس طرح سے کہنا، مضمون اس کا یہ ہے کہ جس نے آج تک کھیر نہیں کھائی، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے میں آیا ہوں، مجھے رستہ دے دو، دریا میں رستہ دے دے گا۔ کھیر کھلائیے، اور یہ کہنا کہ کھیر جس نے نہیں کھائی، وہ جناب گیا کہ دریا کو بولا، دریا نے رستہ دے دیا، یہ حیران پریشان ہو گیا، میں خود کھیر کھلا کے آ رہا ہوں اور کہا ہے کہ جس نے کبھی کھیر نہیں کھائی اس کی طرف سے میں آیا ہوں، مجھے رستہ دے دو۔ اب وہ جب ملاقات ہوئی جنہوں نے بھیجا تھا حضور، وہ انہوں نے کھیر بھی کھائی اور بعد میں یہ بھی کہا ساتھ میں، اور دریا نے رستہ بھی دیا، معاملہ ماجرا کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش پر کھیر نہیں کھائی، نفس کی خواہش پر نہیں کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اور اچھی نیتوں سے یہ اعمال کیے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں کیے، تو اس لیے وہ دریا بھی جو ہے بات مان رہا ہے۔ اللہ کیسے مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر مہروز بہن نے جیسے بڑی پیاری بات کہی، آپ کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے کہ مجھے عبادت پر قوت ملے گی، تو یہ کھانا کھانا بھی ثواب بنے گا۔ پانی پی رہے ہیں اس نیت سے کہ اس سے مجھے قوت ملے گی تو میں قراءت قرآن کروں گا، بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، تو اس سے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ الحمدللہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا اتنا آسان کر دیا ہے۔ مزید کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ تعالی ہمیں اچھے ماحول سے وابستہ رکھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ اس مدنی ماحول کے کیا کہنے، مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر بھی، اپنے محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں بھی، کہ کیسے کیسے نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ گیا۔ جو کہتے تھے آج کا موضوع تو یہ میں نیک کیسے بنوں، وہ کہتے تھے مجھے نیک نہیں بننا، لیکن دعوت اسلامی انہوں نے بھی نیک بنا دیا۔ تو جس مسلمان کی سوچ یہ ہو کہ مجھے نیک بننا ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، وہ پوچھ رہا ہے میں نیک کیسے بنوں، تو یہ دعوت اسلامی اسے راستہ دے رہی ہے۔ میں نیک کیسے بنا، مکتبۃ المدینہ کا یہ مدنی بہاروں پر مشتمل ایک رسالہ ہے اور یہ حصہ اول ہے۔ تو اس کی صفحہ نمبر 22 پر ایک مدنی بہار لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی عنوان یہی ہے کہ میں نیک کیسے بنا۔ صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر اوکاڑا میں مقیم ایک اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے کہ میں معاشرے کا بگڑا ہوا انسان تھا، دینی ماحول میسر نہ آنے کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنس چکا تھا کہ معاذ اللہ والدین کا دل دکھانا، انہیں تکلیفیں دینا میری پہچان بن چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات دن فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، عورتوں کا پیچھا کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ میرے شب و روز اسی غفلت میں گزر رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ میں اسے شارٹ کر لیتا ہوں تھوڑا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص، اس کو سعادت مل گئی، ترکیبیں بنا دی گئیں کہ یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھے۔ تو جب یہ اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف میں ان کو ایک نیا ماحول ملا، یہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر آئے تھے۔ جب وہ فیضان مدینہ میں آئے تو ان کو ایک نئی چیز نظر آئی کہ بھائی تو دنیا ہی الگ ہے، نیکیوں کی دنیا ہے، تہجد میں اٹھ رہے ہیں، سحری میں اٹھ رہے ہیں، اور پھر جناب وہ فجر کی نماز تک علم دین کے حلقے لگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ علم سیکھنے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں، پھر فجر کی نماز کے بعد حلقے لگ رہے ہیں، اور پھر آرام کا وقفہ ہے، پھر سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، پھر خوف خدا کی باتیں ہو رہی ہیں، عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، سنتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں نے ان کے دل کو ایسا چوٹ کیا کہ کہتے ہیں پہلے ہی دن میں یہ سوچنے لگا کہ میں نے کہاں زندگی گزار دی، آج جو کچھ میں نے سیکھا ہے ساری زندگی میں نہیں سیکھا تھا۔
اور بہرحال پھر اس اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی، نیکیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق ملی، اور الحمدللہ عز و جل میرے ضمیر کو ان چیزوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، اپنے مدنی چینل کا ساتھ دیجئے، مدنی چینل دیکھ کر مدنی چینل کا ساتھ دیجئے، مدنی چینل کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ فائنینشلی سپورٹ کر کے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے